अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डिन स्टोरीज चैनल। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाकर तमाम वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। मैं मजीद कोई कहानी पढ़ने के मूड में न था, मगर फिर आज की रात मैं अपने बस में न था। मैं किताब की गिरफ्त में था जो कि मेरे हाथ में थी। नया बाब खुल चुका था। मैंने बेदिली से कहानी शुरू की। द टीचर। मेरा नाम शाहजैन है। मैंने अब इरादतन ही सामने देखा। सफ़ेद शर्ट और ब्लैक पैंट में एक 30-32 साल का खुश शक्ल बंदा बैठा था। उसने सुर्ख टाई लगा रखी थी, दाढ़ी शेव और हल्की हल्की मूंछें। बज़ाहिर मुअज़्ज़िज़ और प्रोफेशनल लगता था। मैं एक मशहूर निजी इदारे में टीचर था। मेरे नाम का डंका दूर दूर तक बजता था। बायोलॉजी के हवाले से मेरा नाम स्टूडेंट्स की कामयाबी की ज़मानत समझा जाता था। मेरे कोलीग्स मुझ पर रश्क करते थे। मैं ये सब बेदिली से सुन रहा था। उस रात बेहतरीन रिज़ल्ट की खुशी में इदारे में उसातिज़ा की टी पार्टी थी। गपशप में काफ़ी वक्त गुजर गया। तकरीबन 8 बजे मैं वहाँ से निकला। घर के रास्ते में एक सुनसान गली पड़ती थी। जैसे ही मैं वो गली मुड़ा, एकदम मेरे सामने कोई आ गया। मैं अभी संभला ना था कि उसने एक रुमाल मेरे मुंह पर रखा। उसके बाद मुझे कोई होश ना रहा। न जाने कितनी देर बाद मैं होश में आया। मुझे अपने हाथ एक कुर्सी से बंधे हुए महसूस हुए। मैंने जो ही हाथ हिलाने की कोशिश की, दर्द की शदीद लहरें मेरे जिस्म में सरायत कर गईं। मैंने हाथों की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। दोनों हाथ कुर्सी के बाजुओं पर बड़े बड़े कीलों की मदद से ठोंके हुए थे, मगर खून का एक कतरा भी ना था। जैसे किसी ने कमाल महारत से ये काम करने के बाद मेरे हाथ साफ कर दिए हों। शदीद दर्द के बाइस मैं अब हाथ हिलाने से कासिर था। बर्दाश्त का मुजाहरा करते हुए मैंने इर्द गिर्द देखा। ये कोई कमरा था जो मुख्तलिफ काट कबाड़ से भरा पड़ा था। कमरे के दरमियान में एक छोटा सा बल्ब लटका हुआ था, जिसकी रोशनी काफ़ी मध्यम थी। गौर करने पर एक कोने में कोई शख्स बैठा दिखाई दिया। यकीनन वही था जो मुझे यहाँ तक लाया था। मुझे होश में आता देखकर वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा। करीब पहुँचने पर मालूम हुआ कि उसने चेहरे पर मास्क पहन रखा था। कुदरती तौर पर अब मैं उस शख्स की तरफ मतवज्जा होने लगा, या शायद उसे मेरी मुकम्मल तवज्जो का मरकज़ बनाया जा रहा था। मैं समझा शायद ये कोई अगवा बराए तवान का मामला है, मगर फिर उसने मेरे हाथों का ये हाल क्यों किया? कहीं कोई ज़ाती रंजिश? नहीं, मेरी तो हर एक से बनी हुई थी। मुखालफत तो आम बात है, मगर ऐसा तो कोई दुश्मनी में ही करता है। तो फिर वो कौन था? इस सवाल का जवाब वो खुद ही दे सकता था। कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? मास्क से महज उसकी सुर्ख आंखें ही दिखाई दे रही थी जो मुझ पर गड़ी हुई थी। मेरे सवाल का कोई जवाब ना था। वो चुपचाप खड़ा मुझे देखता रहा। उसका अंदाज बहुत अजीब और खौफनाक था। मेरी बेबसी कि मैं खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश से भी कासिर था। वो मुसलसल मुझे घूरे जा रहा था। उसकी नज़रों की ताब ना लाते हुए मैंने निगाहें नीचे कर ली। उसने अपना हाथ मेरी ठोड़ी पर रख कर मेरा चेहरा ऊपर उठाया, दाएं बाएं मोड़ कर देखा, जैसे उसके लिए मैं कोई कुर्बानी का बकरा था। तुम बायोलॉजी पढ़ाते हो? सुना है यगाना रोज़गार हो। ये बताओ, जिस्म के किस हिस्से पर गोली लगने से दर्द बेइंतहा होता है? उसकी आवाज़ खासी मर्दाना थी। सवाल अजीब था। मैंने चौंक कर उसे देखा। अच्छा छोड़ो, ये बताओ, जब घुटने पर खास कर करीब से गोली लगती है तो क्या होता है? एक और सवाल, मगर न जाने क्यों मैं उसे जवाब देने से घबरा रहा था। जब मैं कुछ ना बोला तो वो खुद गोया हुआ। चलो मैं बताता हूँ कि घुटने पर जब एक खास निशाने से गोली लगती है तो क्या होता है। घुटना कार्टिलेज, लिगामेंट, मसल्स और नर्वस पर मुश्तमिल इंतहाई नाजुक निज़ाम होता है। वो गोली इर्द गिर्द के तमाम टिश्यूज़ को चीरती हुई गहराई तक चली जाती है। अंदरूनी साख चूरा बन जाती है। शुरू में एक धचका महसूस होता है, फिर ऐसे लगता है जैसे पूरी टांग में आग लग गई हो। कुछ ही देर बाद ये एहसास होता है कि अगर ज़रा सी भी टांग हिलाई तो टूट कर जिस्म से अलग हो जाएगी। फिर वो टांग शल पड़ जाती है, जैसे कभी मौजूद ही ना थी। हाँ, मगर अमूमन इंसान मरता नहीं, बस टांग काटनी पड़ जाती है। वो ये सब क्यों बता रहा था? क्या वो मुझे ज़हनी तशद्दुद का शिकार बनाना चाहता था? अगर ऐसा था तो वो कामयाब हो चुका था। तभी मेरी नज़र उसके बाएं हाथ पर पड़ी, जिसमें एक छोटा सा पिस्टल था। मेरा हल्क खुश्क हो गया। उसने वो पिस्टल मेरे बाएं घुटने पर फेरना शुरू कर दिया। जानते हो टीचर, मैं तुम्हें उसी दर्द का एहसास दिलाने जा रहा हूँ। अच्छा है, तुम्हारा तजर्बा हो जाएगा। वैसे भी तुम्हें नित नए तजर्बे करने का शौक है ना? मैंने अपनी टांग पीछे खींचने की कोशिश करते हुए कहा। कौन हो तुम?
میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے میرے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ شش، اور پھر ٹھا، ایک زوردار آواز کمرے میں گونجی۔ مجھے شدید دھچکا لگا، پھر ایسے لگا جیسے ٹانگ کے اندر ہی کسی نے پگھلا ہوا فولاد ڈال دیا ہو۔ رفتہ رفتہ جلن کا یہ احساس ایک ناقابل بیان درد میں بدلنے لگا۔ سب ویسا ہی ہو رہا تھا جیسا اس نے بولا تھا۔ میں نے فوراً اس کی ٹانگ پر نظر دوڑائی۔ خون کے فوارے بہہ رہے تھے، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ یہ سارا بیان سن کر ویسے ہی خود میرے جسم میں ایک سرد لہر اٹھ چکی تھی۔ میں جتنی شدت سے چلا سکتا تھا چلایا۔ وہ درد مجھ سے ہرگز برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ آرام سے کھڑا مجھے دیکھتا جا رہا تھا، جیسے میری دردناک چیخیں اس کے لیے باعث اطمینان ہو۔ کون ہو تم؟ کیا بگاڑا ہے؟ مجھ سے مزید نہیں بولا جا رہا تھا۔ اتنی جلدی کیوں ہے ٹیچر؟ تعارف کو آخر پہ چھوڑ دو، ابھی تم اس درد سے لطف اندوز ہو لو، تب تک کچھ باتیں کر لیتے ہیں۔ یہ کیسا انسان تھا یا درندہ؟ ٹیچر یہ بتاؤ، کافی خوش شکل ہو تم، ذہین ہو، ہر جگہ تمہارے ڈنکے بجتے ہیں، کبھی ان سب باتوں کا فائدہ اٹھایا ہے؟ سمجھ رہے ہو نا میرا مطلب؟ میں اس کی بات پر چونکا۔ کیا مطلب؟ کیسا فائدہ؟ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ ایک استاد کا اپنے شاگرد کے ساتھ تعلق کیسا ہوتا ہے؟ روحانی باپ کا نا؟ وہ شخص مجھے ذہنی مریض لگنے لگا۔ یہ کوئی ذاتی رنجش یا دشمنی نہ تھی، وہ اذیت پسند ذہنی مریض تھا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا پیچکس نکال لیا۔ ٹیچر تم میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہے، کتنی بری بات ہے، مجھے تمہیں سزا دینی ہوگی۔ اتنا کہتے ہی اس نے وہ ہاتھ بلند کیا۔ پیچکس میرے گھٹنے سے اوپر مسلز میں سوراخ کرتے ہوئے نیچے تک چلا گیا۔ میں جو پہلے ہی حواس باختہ ہو چکا تھا، اس بار دیوانہ وار چیخنا شروع کر دیا۔ اس نے وہ پیچکس نکالتے ہوئے کہا، اب بولو ٹیچر۔ روحانی باپ نا؟ میں نے کراہتے ہوئے فوراً اپنا سر اسبات میں ہلایا۔ شاباش، اب یہ بتاؤ کیا تم نے اس رشتے کا پاس رکھا؟ میں متذبذب تھا، آخر وہ کیا کہلوانا چاہتا تھا مجھ سے؟ میں نے پھر اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا ہاتھ ایک بار پھر فضا میں بلند ہوا، اسی سوراخ کے ساتھ ایک اور سوراخ، ایک اور دردناک چیخ۔ جھوٹ نہیں ٹیچر، جھوٹ نہیں، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ گھٹنے سے اوپر اس کی ٹانگ پر پینٹ میں 2 سوراخ ہو چکے تھے۔ خون ان حصوں سے ایسے نکل رہا تھا جیسے پائپ سے پانی نکلتا ہے۔ میں نے بے بسی سے اسے دیکھا، تبھی اس نے اپنی دوسری جیب سے ایک تصویر نکالی اور میری آنکھوں کے نہایت نزدیک لا کر زور سے چلایا۔ پہچانتے ہو ٹیچر؟ پہچانو اسے یا میں پہچان کرواؤں؟ شروع میں مجھے وہ تصویر دھندلی دکھائی دی، پھر آہستہ آہستہ جیسے ہی منظر صاف ہوا، مجھے جیسے 220 وولٹ کا دھچکا لگا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ میری آنکھیں فرد حیرت سے پھیل گئی۔ ہاں، یہ پہچانو اس معصوم ہنستے مسکراتے چہرے کو، یہ علینا ہے، میری بہن۔ وہ واقعی علینا تھی، آج سے 2 سال پہلے میری اسٹوڈنٹ رہ چکی تھی، مگر یہ شخص علینا کا بھائی؟ میرے گلے میں کانٹے چبھنے لگے۔ اب مجھے ساری بات سمجھ آنے لگی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ساری بات؟ کیا بات؟ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا واپس اپنی جگہ پر جا بیٹھا۔ کچھ دیر وہ چپ کر کے مجھے دیکھتا رہا، پھر گویا ہوا، چلو چھوڑو ان سب باتوں کو ٹیچر، میں تمہیں ایک ہنستی بستی خوشحال فیملی کا قصہ سناتا ہوں، سنو گے نا؟ اس نے مجھ سے جواب چاہا۔ میں نے پہلے کی طرح محض اپنا سر ہلایا۔ ایک فیملی تھی، بڑا بھائی، چھوٹی بہن اور ان کے والدین۔ بہت ہی خوشحال گھرانہ تھا، ہر وقت کہے ہنسی مذاق، لوگ اس فیملی پر رشک کرتے تھے، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ بہن بھائی کی آپس میں خوب بنتی تھی، بلکہ چھوٹی بہن تو بھائی کی شہزادی تھی۔ اس کی کون سی ایسی فرمائش تھی جو بھائی نے کبھی پوری نہ کی ہو؟ وہ سب یوں ہی خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ بہن نے میٹرک پاس کیا، اسے ایک بہترین نجی کالج میں داخل کرا دیا گیا۔ سب اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، وہ خود بھی یہی چاہتی تھی۔ کالج میں شروع کے دن اس کے شاندار گزرے۔ روز شام کو وہ جوش و خروش سے کالج کے قصے سناتی۔ وہ اس گھر کی خوشی تھی۔ ان کی خوشی پر ایک وحشی کی نظر پڑ گئی۔ وہ اس کا ٹیچر تھا۔ وہ انتہائی شاطر انسان تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے اور بہترین پرسنالٹی کے پیچھے ایک ہوس پرست درندہ چھپا تھا۔ نہ جانے وہ اپنی ہی کتنی معصوم طالبات کی زندگیاں اجاڑ چکا تھا۔ اب کہ اس کی نظر اس لڑکی پر پڑ گئی، اپنے طریقہ واردات کے مطابق اس نے پہلے اس لڑکی کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر کیا۔ بات بات پر کلاس میں اس کی طرف توجہ دینا، اس سے سوالات کرنا،
وہ معصوم اس کے جال میں پھنستی گئی۔ جلد ہی وہ اس کا موسٹ فیورٹ ٹیچر بن گیا، مگر اس کے لیے وہ محض ٹیچر ہی تھا۔ اس کے دل میں اور کوئی خیال نہ تھا، وہ تو محض ایک بے وقوف سی معصوم سی لڑکی تھی جس نے دنیا دیکھی ہی نہ تھی۔ اس کے لیے تو سب ہی اچھے تھے کیونکہ وہ خود اچھی تھی، اس لیے وہ اس ٹیچر پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرنے لگی۔ ایک دن ٹیچر نے اس لڑکی کو چھٹی کے بعد اپنے آفس بلوایا۔ کہا گیا پیپر کے معاملے میں ضروری بات کرنی ہے۔ چھٹی ہوتے ہی وہ اس کے آفس چلی گئی۔ ٹیچر آفس میں نہ تھا، جان بوجھ کر وہ کافی دیر سے پہنچا۔ زیادہ تر اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز تب جا چکے تھے۔ شاید اس دن اس ٹیچر کا ارادہ کچھ اور ہی تھا۔ آفس میں داخل ہوتے ہی اس نے لڑکی کے ساتھ دست درازی شروع کر دی۔ وہ بیچاری بدحواس ہو گئی۔ پہلے تو اسے یقین نہ آیا کہ یہ وہی پیاری پیاری باتیں کرنے اور اچھائی کا درس دینے والا ٹیچر تھا، لیکن جب اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے چلانا شروع کر دیا۔ ٹیچر یکدم بوکھلا گیا، فوراً اسے دھکا دے کر آفس سے باہر نکل گیا۔ سن رہے ہو نا ٹیچر؟ اس نے مجھے متوجہ کیا۔ میں سن رہا تھا، ایک ایک لفظ بغور، اس لیے اس بات پہ سر ہلایا۔ اس واقعے کے بعد وہ معصوم چپ چپ رہنے لگی۔ ادھر ٹیچر اپنے ٹھکرائے جانے کا بدلہ لینے کے لیے تل گیا۔ اپنے ایک دو چہیتے اسٹوڈنٹس کے ذریعے اس نے اس لڑکی کی کردار کشی شروع کر دی۔ بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک جا پہنچی کہ وہ لڑکی پورے کالج میں بدنام ہو گئی۔ کوئی کہتا اس لڑکی نے ٹیچر کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی، کوئی کہتا کہ وہ بد چلن ہے، غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ اس معصوم کا گھر سے باہر قدم نکالنا محال ہو گیا، اور ایک دن وہ ہار گئی۔ صبح اس کے گھر والے تو اٹھے مگر وہ بیدار نہ ہوئی۔ جب اس کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا تو وہ پنکھے سے جھول رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے بابا سہ نہ پائے۔ موقع پر ہی ہارٹ اٹیک نے انہیں ہسپتال پہنچا دیا۔ ماں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ یوں وہ گھر کہ جہاں کبھی کہکہوں کی گونج ہوتی اب قبرستان بن چکا تھا۔ وہ چپ ہو گیا۔ مجھے ایک بار پھر شدید درد کا احساس ہونے لگا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور میرے نزدیک آیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا ٹیچر؟ اس نے آہستگی سے کہا۔ میرا سر جھکا ہوا تھا۔ مجھے 2 سال پہلے کے وہ واقعات یاد آنے لگے۔ علینا انتہائی معصوم اور خوبصورت اسٹوڈنٹ تھی، بہت خوش اور ہر وقت مسکرانے والی۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے ٹیچر؟ ایسا کیوں کیا؟ اب کی بار وہ چیخا۔ میں شرمندہ۔ میں جانتا تھا کہ ایسی حالت میں اس واقعے سے مکرنے یا صفائیاں دینے کا مطلب اسے مزید غصہ دلانا، اس لیے میں اتنا ہی کہہ پایا کہ ایک زوردار مکہ میرے ناک پر پڑا۔ ناک سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ شرمندہ؟ خبردار جو تم نے یہ لفظ منہ سے نکالا اگر۔ اس کے لہجے میں غصہ کم، نفرت زیادہ تھی۔ معصوم تھی میری بہن، معصوم۔ اس کی آواز بھرانے لگی تھی، اس لیے کچھ لمحوں کے لیے یاد آیا۔ وہ کمرے کے کونے کی طرف دوڑا، سامان ادھر ادھر کیا، شاید وہ کچھ تلاش کر رہا تھا۔ جب پلٹا تو اس کے ہاتھ میں ٹیڈی بیئر تھا۔ یہ ٹیڈی دیکھ رہے ہو ٹیچر؟ علینا، میری بہن، اس کو سب سے زیادہ عزیز تھا۔ دیکھو اس کو، غور سے دیکھو، اسے دیکھ کر بتاؤ وہ کتنی معصوم ہوگی۔ ہم نے تو کبھی اس کا بچپنا جانے ہی نہیں دیا، مگر تم ذلیل انسان، تم نے اس کی ساری معصومیت، سارا بچپنا یکمشت خاک میں ملا دیا۔ وہ غصے میں اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتا جاتا اور روتا جاتا، ایک بچے کی طرح۔ ایک لمحے کو تو میں بھول ہی گیا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے میرا یہ حال کیا ہے۔ میری شہزادی تھی وہ۔ جب بھی ماما بابا اسے ڈانٹتے، دوڑ کر میرے پاس پہنچ جاتی، چھوٹی سے چھوٹی شکایت لگاتی مجھے۔ ماما اسے بھائی کی چمچی کہہ کر چھیڑتی۔ تم نہیں جانتے بدذات شخص، تم نے ہمارا سب کچھ غرق کر دیا۔ اس نے ماسک اتار دیا تھا، اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو بارش بن برس رہے تھے۔ اس کی باتیں، وہ کہانی سناتے سناتے چپ ہو گیا، جیسے پچھتاوے اور شرمندگی کے بوجھ تلے دب گیا ہو۔ میں اسے غصے اور حقارت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ میرا دل چاہا کہ اس ٹیچر کو اٹھا کر دیوار پر دے ماروں۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد دوبارہ شروع ہوا۔ میں اسے نظریں نہیں ملا سکتا تھا۔ میرا ضمیر جو نہ جانے کتنے سالوں سے مر چکا تھا، اچانک زندہ ہو گیا۔ رہ رہ کر میری آنکھوں کے سامنے علینا کا مسکراتا چہرہ آ رہا تھا۔ تم انسان نہیں، درندے ہو تم۔ وہ ایک دم پھٹ پڑا۔ اس نے مجھ پر تھپڑوں کی بارش شروع کر دی۔ کافی دیر وہ یوں ہی مجھے مارتا رہا، پھر تھک کر پیچھے ہو گیا۔ میری ٹانگ اب مکمل سن ہو چکی تھی، جیسے کبھی تھی ہی نہیں، البتہ ہاتھ مسلسل درد کیے جا رہے تھے۔ علینا، میری گڑیا، وحشی انسان، تمہیں ذرا بھر ترس نہ آیا؟ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔
اس کی آنکھیں لگاتار برس رہی تھی۔ میں نے ایک موہوم سی امید کے تحت بولنے کی ہمت کی، مجھے معاف کر دو۔ ابھی میں اتنا ہی کہہ پایا کہ اس نے لپک کر اپنے پاس پڑا لوہے کا راڈ اٹھایا اور میری طرف دوڑا۔ میں یکدم سہم گیا۔ اس نے دیوانہ وار میری دوسری ٹانگ پر راڈ سے وار کرنا شروع کر دیا۔ میری چیخیں نکل گئیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کب رکا، مگر جب رکا تو میری ٹانگ پر کئی پھٹ پڑ چکے تھے۔ ساری ٹانگ خون سے بھر چکی تھی۔ بس بہت ہو گیا۔ وہ دیکھو اوپر، میری گڑیا اپنا معصوم چہرہ لیے مجھ سے انصاف مانگ رہی ہے۔ انصاف کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے اپنی پینٹ سے آڑا سا ایک خنجر نکالا، ایک نظر اوپر سے نیچے مجھے حقارت سے دیکھا، پھر اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف بلند کیا۔ یہ میری شہزادی کی ہنسی چھیننے کے لیے، یہ میری گڑیا کی معصومیت ختم کرنے کے لیے، یہ میری باحیا بہن پر قدغن لگانے کے لیے، یہ میری پاکیزہ بہن پر گھٹیا نظر رکھنے کے لیے۔ وہ میری آنکھوں، شانوں، چہرے، بازو پر لگاتار وار پہ وار کیے جا رہا تھا، اور جب اسے لگا کہ میں اپنی آخری سانسیں لے رہا ہوں، تب ایک آخری وار اس نے عین میرے دل پر کیا اور چلایا، یہ میری چھوٹی کے پنکھے سے جھولتے جسم کے لیے۔ اس کی آواز آخری مرتبہ میرے کانوں میں پڑی۔ کہانی ختم ہو چکی تھی۔ میں ہکا بکا اسے گرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے جسم کا ایسا حصہ تھا کہ جو زخمی نہ ہو، آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں اسے اس حالت میں دیکھ کر سکون مل رہا تھا۔